बुजुर्गों और नौजवानों, बिलखसूस मेरी माँ बहनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे गुफ्तगू के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद नईम कमर है और मैं निज़ामाबाद में नशर होने वाले आवाम टीवी चैनल का एडिटर हूँ। कुछ बातें आप लोगों के गोशगुजार करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी है, तशरीह मुहिम ज़ोरों पर है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन सरगर्म हैं और अपनी अपनी इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके ताल्लुक से भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाली रायदही में सुबह के अव्वलीन सआतों में पोलिंग बूथों पर पहुँचें और वहाँ पर अपने वोटों को इस्तेमाल करें। याद रखिए, दौर हाजिर में वोटों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसकी अहमियत को समझने से खातिर है या फिर काहली वो तसाहुली का मुजाहरा कर रहे हैं। अक्सर लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि नाखानेदा सलम इलाकों में रहने वाले गरीब लोग वोट नहीं डालते क्योंकि उनको वोटों के ताल्लुक से कोई शऊर नहीं होता, वोट की अहमियत को नहीं जानते। तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। मैंने गुज़श्ता 2 इलेक्शनों का जायजा लिया और इस बात का जायजा हमारे जैसे सियासी कायदीन को भी लेना चाहिए कि बहुत से पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो खानेदा वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद बसती है, लेकिन अफसोस कि हमारा जो दानिश्वर माने जाने वाला तालीम याफ्ता तबका है वो भी वोट डालने से गुरेज कर रहा है। याद रखिए, वोट बहुत अहम चीज़ है और दौर हाजिर में मुसलमानों के हाथ में सबसे बड़ा अगर हथियार कोई है तो वो है वोट। इस वोट की अहमियत को नजरअंदाज करना सीधे अल्फाज में मैं कहूँगा कि खुदकशी है। मुनाफिरत का माहौल गर्म है। मुनज़्ज़म अंदाज में साजिशें करते हुए मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की इमलाकों पर, मुसलमानों के कारोबारों पर, मुसलमानों की जानों पर हमले किए जा रहे हैं, मोम लिंचिंग की जा रही है। मुख्तलिफ तरीकों से मुस्लिम तबके को हरासा करने की कोशिश की जा रही है और बाज़ाब्ता इस बात का खुला इज़हार किया जा रहा है कि मुल्क में हिंदुत्व को नाफिज किया जाएगा और मुसलमानों को यहाँ पर अरसा हयात तंग करते हुए दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर जीने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम बहुत ही खौफनाक अज़ाइम है और ये अज़ाइम अब हमारे सामने खुल के आ रहे हैं, लेकिन इन अज़ाइम पर गुज़िश्ता 100 सालों से काम हो रहा है। बतदरीज ये ताकतें जड़ पकड़ती जा रही है और उन्होंने जो अब उस वक्त माहौल में जो जहर घोला है वो जहर बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। तो ऐसे हालात में एक सवाल उठता है, क्या वाकई मुल्क में फिरका परस्ती ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं? क्या मुल्क के तमाम शहरी फिरका परस्त बन चुके हैं? क्या मुल्क के तमाम शहरी मुस्लिम दुश्मन हैं? अगर ये सवाल उठता है तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि बिल्कुल कतई गलत बात है। आज भी हिंदुस्तान में बहुत से मेरे हिंदू भाई जो यह चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू सिर शकर की तरह मिलकर रहें, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत और खुद के साथ जिंदगी गुजारे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हों। लेकिन कुछ मुट्ठी भर अनासिर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क की फिजा खराब हो, इस मुल्क में अमन अमान गारत हो, इस मुल्क में लोग बहम दस्त गुरबा हो, एक दूसरे की खून रेजी करें। तो इन अनासिर को नाकाम बनाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। हम माजी में भी अपने वोटों को इस्तेमाल करते थे, मौजूदा हालत में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैं शऊरी हुदूद में दाखिल हुआ था, मेरी उम्र 17-18 साल की थी, उस वक्त मैंने देखा कि मुसलमानों में पोलिंग करने का पोलिंग तनासुब बढ़ाने का बहुत ज्यादा जो जज्बा पाया जाता था। बहुत ही शिद्दत के साथ पोलिंग की जाती थी और खास बात मैंने उस वक्त यह भी महसूस की थी कि मुसलमानों का वोट मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल होता था, पूरे इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दौरे हाजिर में देखता हूं कि हमारे वोट बिखर रहे हैं, हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में बट रहे हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर ताकतवर होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था, सुना भी होगा आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से, या बुजुर्ग भी मौजूद है जो बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों को बादशाह गर का मौका हासिल था। यानी यूं कहा जाता था कि अगर मुसलमान किसी सियासी जमात के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल कर दें, वो जमात हर हाल में बरसर इख्तिदार आएगी।
تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اس دور سے آج زیادہ تعداد میں مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرقہ پرست مسلم دشمن طاقتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ملک کے اقتدار پر فائز ہوتی ہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ مسلمانوں نے اپنے بادشاہ گر ہونے کا موقف کھو دیا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم کو اس کی گہرائی میں جانا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا، جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا، ورنہ بہت ہی اچھا شعر ہے، کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ یاد رکھیے، یہ لمحوں کی ہماری جو خطا ہے ہماری آنے والی نوخیز نسل کے لیے سزا بن جائے گی، اور ہم ان کے سزاوار ہونے کا پورا جو وبال اپنے اوپر لیے ہوئے اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تم کو اتحاد اتفاق سے رہنے کی تعلیم دی گئی تھی، تمہارا درس اسلام کو فروغ دینا اور ساتھ ہی اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا اور انسان کی تبلیغ و ترویج کرنا، لیکن تم نے اپنے اس منصب کو کھو دیا۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اپنے ابتدائی کلمات میں یہ کہا تھا کہ ووٹ ایک ہتھیار ہے۔ آج بھی ہم بادشاہ گر کا موقوف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ووٹوں کو متحد کرنا ہوگا۔ ہندوستان کے طول عرض کا باریک بینی سے جائزہ لیجیے، ہمارے ووٹ چیدہ چیدہ مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیکولر جماعتیں جو ملک میں برسر اقتدار ہو کر مسلمانوں کے مفاد میں کچھ کام کر سکتی ہے۔ یقین مانی الفاظ میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ تمام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تحفظ صرف اللہ کی ذات فراہم کر سکتی ہے۔ اللہ ہی مسلمانوں کا محافظ ہونے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتی جب تک کہ حکم اللہ نہ ہو۔ ایک بات کروں گا، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے، مسلمانوں کے مفادات جو ہے اس کی تکمیل کر سکتی ہے، ایسی سیکولر پارٹیوں کی ملک کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ اور مسلمان بھی اس ملک کا حصہ ہے، تو سیکولر پارٹیوں کی جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے وہاں دیگر طبقات کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ایسی مستحکم جس حکومت جو ہندوستان کو ترقی یافتہ بنائے اور ملک کو ایک سپر پاور بننے میں جو سو اہم رول ادا کرے، ایسی پارٹیوں کی یہاں پر ضرورت ہے، نہ کہ منافرت پھیلاتے ہوئے، طبقاتی جو سو کشمکش کو بڑھاوا دیتے ہوئے، آپس میں لڑاتے ہوئے، ملک کی معیشت کو برباد کرتے ہوئے ملک کو تباہی کے دانے پر لے جانے والی حکومتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر نہیں چاہیے تو پھر ہمیں ان سیاسی جماعتوں سے بچنا ہوگا جو سیکولر اقدار کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمارے بیچ میں آتی ہیں، ہمارے ووٹ لیتی ہیں، پھر کسی نہ کسی محاذ کے ناطے ان فرقہ پرستوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے در پردہ اس فرقہ پرست جماعت کو اپنا ووٹ دے دیا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سطحی مفادات چند سکوں کے عوض اپنے آپ کو نہ بیچتے ہوئے، آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ووٹوں کو متحدہ اور متفقہ طور پر کسی اچھے امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ میں یہاں کسی کی تائید کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ میں بات کانگریس کی تائید میں کہہ رہا ہوں، کوئی کہتے ہیں کہ جو اگر میں جو سو کسی اور پارٹی BRS کے حق میں یا کسی اور جماعت کے حق میں کہہ رہا ہوں تو بات غلط ہے، کیونکہ میری نظر میں کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے۔ کسی نے پشت پر وار کیا ہے، کسی نے للکار کر سینے پہ وار کیا ہے، کسی نے بغل سے چھری ماری ہے، کوئی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے دھوکہ دیا ہے، تو ہم ہر جگہ سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان طاقتوں کو دبا کر رکھے، ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں، تو پھر یاد رکھیے آپ کو متحد ہونا ہوگا۔ مٹھی بھر طبقات بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں، اور مسلمان کی دوسری بڑی اکثریت ہونے کے باوجود دبے ہوئے، کچلے ہوئے، سہمے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کو شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے ووٹوں کو متحدہ اور متفقہ طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ ہم گزشتہ 70 سالوں سے دھوکہ دہی و استحصال کا شکار ہوتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا اور اہم ترین رول انجام دینے کے باوجود سیکولر پارٹیوں میں بھی بہت سے فرقہ پرست اس وقت شامل تھے۔ ایک بہت ہی بڑی منظم سازش کی گئی اور اس سازش کے تحت مسلمانوں کی معیشت پر بہت بڑی ضرب لگائی گئی۔ ریزرویشن کی تلوار سے
مسلمانوں کے مناصب چھین لیے گئے, تعلیم سے محروم کر دیا گیا. اس قدر گہرائی میں ہمیں دفن کیا گیا کہ ایک وقت کے ہم جاگیردار, ایک وقت کے ہم نواب, ایک وقت کے شاہ آج رکشہ چلانے, آٹو چلانے, بنڈی ڈھکیلنے پر مجبور ہے. تو اس کی وجہ گزشتہ آزادی کے بعد سے اب تک حکومت کرنے والی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. منظم فسادات کے تحت مسلمانوں کی انڈسٹریز کو تباہ کر دیا گیا, مسلمانوں کے ہاتھ میں بھیک کے چھپے پکڑا دیے گئے, مختلف کالے قوانین ٹاڈا پوٹا میسا کے تحت ہم پر جھوٹے مقدمات عائد کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں محروس کر دیا گیا. سالوں ہمارے نوجوان جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی پارٹی دودھ کی ضروری نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات میں ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ایک طرف فسقہ پرستی کا بڑھتا ہوا طوفان ہے. اس طوفان کو روکنے کی طاقت کس جماعت میں ہے؟ کون سی جماعت ہے اگر جس کے شانہ باشانہ ہم ٹھہر جائیں پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ, اپنے شرائط کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے فالوور بن کے نہیں, ہم ان کے ساتھی برابر کے جو حصہ دار بن کر شرائط رکھتے ہوئے, ان سے اگر مفاہمت کرتے ہوئے ہم ان کے حق میں ووٹوں کو استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. مسلمانوں کی تھوڑی یعنی کہ جو شعور بیداری کا جو معاملہ تھوڑا دیکھنے میں آیا, ابھی تلنگانہ کے الیکشن جاری ہے, انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو جاری کیا ایک سیاسی جماعت نے, جو کہ جو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی جماعت مانی جاتی ہے, جس کا آزادی ہند میں بھی بہت بڑا رول رہا ہے. یعنی میری بات کر رہا ہوں میں کانگریس پارٹی کی. بہت ہی اچھا ہے انتخابی ڈکلریشن انہوں نے جاری کیا اقلیتوں کے لیے, 4,000 کروڑ روپے کا پیکج دیا, جس میں انہوں نے اس بات کا تحفظ دیا کہ سب پلان کے تحت اس کو مربوط کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. بہت سے اس میں جو ہے میرے پاس ابھی پاپڑ میں سمجھتا ہوں جیب میں ہی رکھا ہوا ہے, اور بہت سے تحفظات ہیں. اگر اس پر واقعی عمل آوری ہوتی ہے تو اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اس ڈکلیریشن میں نے اس بات کو بھی محسوس کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے جان بوجھ کر کنارہ کشی اختیار کی گئی, یعنی کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. آپ بہت سے جو معاملات ایسے آپ اس کو جو امپلیمنٹ کر دے سکتے, آپ لاگو کر دے سکتے, لیکن عمل آوری بہت بڑی شرط ہے. ریاست میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے, ریاست بھر میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے, لیکن عمل آوری کیا ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. پرائمری اسکولوں کا جال پھیلا ہوا ہے, 204 اقلیتی اقامتی اسکول یہاں پر قائم ہوئے ہیں, ان کا قانونی موقف کیا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں. آپ بھی بہت سے ڈکلیریشن آپ نے پیش کیا, امپلیمنٹ کر بھی دو گے, لیکن کیا اس پر عمل آوری ہوگی؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور آپ نے وقف بورڈ کی جائیدادوں کے تحفظ اور اس کی ریکوری کی بات کی, جس کا ہم خیر مقدم کرتے, لیکن یہاں پر آپ نے کنارہ کشی کے ہر محتاط انداز میں آپ بازو نکلنے کی کوشش کریں. یہاں پر وہ بات نہیں کریں کہ آپ وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دیا جائے گا, وقف کمشنریٹ قائم کیا جائے گا. بھائی آپ وقف کمشنریٹ قائم کر دیجئے, اس میں کمشنر ہوگا, کمشنر اپنے جوڈیشری پاور کے ذریعے کہاں کہاں زمین ہے, کہاں کیا ہوا, پوری ریکوری کر لے گا. آپ اس بات کو کہنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ادارے ٹیمریز کے کھولے جا رہے ہیں, اس کو قانونی موقف دینے کی بھی آپ بات کرنی چاہیے تھے. اور تیسری بات, جو اردو میڈیم کے اسکول سب بند کیے جا رہے ہیں, غیر محسوس طریقے سے بند ہو رہے ہیں, ان اردو میڈیم کے اسکولوں کے تحفظ کے تعلق سے بھی آپ کا کوئی تحقیق موجود نہیں ہے. اور اساتذہ کی جو اجازتیں آپ نے اس کے تعلق سے تو ڈی ایس سی کا جو آپ نے ڈکلیریشن دیا, میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, اس پر تقررات کی بات آپ کب کریں گے؟ یہ بھی بہت سی چیزیں تھیں. اور ایسے بہت سے خامیاں ہیں جس کو اگر ہم اجاگر کرنے بیٹھو تو بہت وقت گزرے گا. خامیاں اور خوبیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کو اگر کس کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہمارے مفادات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل ہوگی, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی کو بھی دو, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں کوڑ دو فلاں کوڑ دو, لیکن جہاں بھی دو اتحاد و اتفاق کے نام پر اڑ دو, پوری یکجہتی کے ساتھ اڑ دو, اور یہ بتا دو کہ اگر مسلمان ووٹ ایک سمت میں اگر پول ہوتے ہیں, ہم نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات بتا دیں گے تو اس وقت جو موجودہ جو عمل ہے, انتخابی عمل ہے, اس میں بہت سی سیاسی جماعتیں آ چکی ہیں. اگر ہم کسی ایک جماعت سے وابستہ ہو کر اپنا موقف اس وقت اگر ظاہر کرتے ہیں تو ایک وقت ہم بادشاہگر تھے, لیکن اب ہم باوجود کے جو اقتدار میں نہ رہوں بادشاہ بن کے رہیں گے. تو کچھ باتیں تھی, آپ کے گوش گزار کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں
کہ میں نے آپ تک اپنی بات پہنچا دی ہے. میں کسی سیاسی جماعت کی تائید نہیں کروں گا. آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, آپ لوگوں میں بہت سے دانشور, تعلیم یافتہ, سمجھدار لوگ ہیں. اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے. متحدہ جو فیصلہ ہوگا میں بھی آپ کے ساتھ ان پر عمل کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں اس بات کی ترغیب دوں گا, آپ سے درخواست کروں گا, آپ سے اپیل کروں گا کہ اپنے اطراف کی جو خواتین ہیں, جن کو آپ ناخواندہ کہتے ہیں, یا وہ خواندہ ہو, تعلیم یافتہ خواتین کیوں نہ ہو, ان کو ترغیب دیجئے کہ آپ جائیے, ووٹ ڈالیے. پہلے ووٹ ہر حال میں استعمال ہو. ایک اس میں آپشن ایک نوٹا کا بھی ہے. میں آپ سے خواہش کروں گا کہ نوٹا کا بٹن کبھی تک نہ دبائیں. ووٹ کسی ایک امیدوار کے حق میں استعمال کریں ہی کریں. آپ کا ووٹ مثبت انداز میں جائے. آپ ووٹ کو ضائع مت کیجیے. ووٹ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ کے لیے ایک آپشن انتخابی کمیشن نے جو سو دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ ووٹ قطعی ضائع نہ کیجیے, بلکہ ووٹ کا مثبت استعمال کیجیے. ایسا استعمال کیجیے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. چلو, کچھ باتیں تھی میری جو آپ کے گوش و گزار کرنا تھا, میں نے اپنی بات پہنچا دی. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.